करने की 90 बंद हो, MP हॉस्टल बंद हो, मुशीद मेमोरियल हॉल बंद हो, आपको जन से जुलूस करने की इजाजत ना हो, तो इस सूरत हाल में MQM को हिस्सा लेना चाहिए। करता हूं कि तुम वोट अगर नहीं दे सकते तो अपनी मां बहनों को बोलो कि 2018 25 जुलाई का जनरल इंतखाबात का बाइकआउट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रहमानिर रहीम। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस इंतहाई इमरजेंसी में और इंतहाई अहम मौजू की तरफ के हवाले से तलब की गई है। हम यहाँ पर मैं नदीम एहसान, मेरे दाएं जानिब डिप्टी कन्वीनर MKM कासिम रजा भाई, उनके दाएं जानिब सेंट्रल ऑर्गेनाइजर USA रेहान इबादत भाई, मेरे बाएं जानिब CEC के रुकन और जॉइंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजर अदनान नकवी भाई, और इंतहाई बाएं जानिब CEC के रुकन आरिफ अजाकिया भाई। यहाँ पर हम वाशिंगटन DC में, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में दूसरे तरफ इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में राब्ता कमेटी के अरकान मुस्तफ़ा अजीज आबादी भाई, मंजूर अहमद भाई और CEC के रुकन सलीम भाई मौजूद हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिस एक अहम मौजू की तरफ जो हमने बयान करना है, और एक इंतहाई घिनौनी साजिश तैयार की गई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ISI की जानिब से, पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। जैसा कि आपके इल्म है कि पानी वो कायद बाबा महाजिर कौम अल्ताफ हुसैन भाई ने 25 जुलाई को 2018 को होने वाले इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया। इसी हवाले से साजिशें चल रही हैं, और हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से परसों, बल्कि कल कह लीजिए, जो पाकिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी के इंतखाबी जुलूस में और इंतखाबी रैली में और इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग में जो हमला किया गया, उसकी हम मजम्मत करते हैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से और पूरी MKM की जानिब से और तमाम कारकुनान, जिम्मेदारान और अवाम की जानिब से। और हारून बलोर और दीगर जो शोहदा हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जख्मियों को जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता फरमाए, आमीन। अब मुल्क में ये फजा है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मुख्तदिर हल्के हैं, जो अस्करी कुव्वतें हैं, जो ISI है, वो बजाय कि उन चीजों पे फोकस करे कि जो रियल थ्रेट्स हैं, जो इमिनेंट थ्रेट्स हैं,
پاکستان میں اور پاکستان میں موجود سیاسی یا مذہبی یا وہ جو بھی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، جو ریئل فیکٹرز ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی. ابھی ریسنٹلی 9 تاریخ کو ایک خط جاری کیا گیا ہے نیکٹا کی جانب سے، جو کہ یہ ادارہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اسلام آباد سے جاری کیا گیا ہے. ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات علم میں لانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف جاری ریاستی آپریشن کے سلسلے میں ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک اور تازہ ترین اور انتہائی بھیانک سازش تیار کی گئی، جس کو بر وقت بے نقاب کرنا اور اسے ریکارڈ پر لانا اور عوام کو اس سے آگاہ کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس سازش کے تحت مورخہ 9 جولائی 2018 کو حکومت پاکستان کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کی جانب سے سندھ کے سیکرٹری داخلہ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجر سندھ کو ایک ارجنٹ اور خفیہ لیٹر جاری کیا گیا ہے، جس میں ایک آ گیا یہ اس کے جو لیٹر ہے اس کو میں پڑھ کے ایز اٹ از سنا دیتا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام اور اس ویڈیو کانفرنس کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے وہ اس سے بخوبی آگاہ ہو سکیں. اسلام آباد ڈیٹڈ 9 جولائی اور یہ شام 4:40 پر جاری کیا گیا ٹو ہوم سیکرٹری سندھ کراچی، پروونشل پولیس آفیسر سندھ کراچی، ڈائریکٹر جنرل پارک رینجر سندھ کراچی. سبجیکٹ تھریٹ الرٹ -300. It has reliably been learned that on Friday 29th June 2018, MKM UK chapter celebrated 40th Foundation Day of All Pakistan Muttahida Students Organization APMSO in London, UK. On this occasion, Rashid Minai and Wasim Elias Kamatedi were tasked to target political leadership of different political parties through target killing teams in order to make a mood situation in Karachi. In this connection, target killing of second-tier leaders of PSP, Bilawal Bhutto Zardari and Arif Qureshi of PPP, Afaq Ahmed of MKM Haqiqi, Amir Khan, Faisal Sabzwari and Khwaja Izharul Hasan of MKM Pakistan, and Faisal Wawda and Ali Zaidi of PTI cannot be ruled out. No further details are available. Iska number 2 है point के extreme vigilance and heightened security measures are suggested to avoid any untoward incident. Note: contents of this letter may be restricted to authorized/relevant persons only. اور یہ جاری کیا گیا عبید فاروق ملک، ڈائریکٹر آپریشنز، اور اس کی کاپی 12 مختلف مقامات پر بھیجی گئی ہیں. ہم نیکٹا کی جانب سے جاری کیے گئے اس لیٹر کے مندرجات کو سراسر جھوٹ، قطعی من گھڑت اور قطعی بے بنیاد اور گناہانی سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیٹر ایم کیو ایم کے خلاف گناہانی سازش کے ساتھ ایک بھیانک سازش کا حصہ ہے، اور سازش یہ ہے کہ اس لیٹر میں جن شخصیات کے نام لیے گئے ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا جائے اور پھر اس کا الزام ایم کیو ایم کے سر تھوپ دیا جائے اور پھر اس کی بنیاد پر ایم کیو ایم کو عوام میں بدنام کیا جائے، ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور کارکنوں کا میڈیا ٹرائل کیا جائے اور اس کے خلاف مزید آپریشن کا جواز پیدا کیا جائے، جیسا کہ ایم کیو ایم کے خلاف ماضی میں کیا جاتا رہا ہے. لندن میں ہونے والے اے پی ایم ایس او کے 40ویں یوم تاسیس کے اجتماع میں نہ صرف ایم کیو ایم ساؤتھ افریقہ کے آرگنائزر راشد منائی بلکہ امریکہ، کینیڈا، جرمنی، بیلجیم اور دیگر اوورسیز یونٹوں کے ذمہ داران اور کارکنان شریک تھے، جسے پوری دنیا نے دیکھا. لیکن اس اجتماع کو بنیاد بنا کر جو انتہائی گناہانی کہانی بنائی گئی ہے وہ جھوٹ اور شر انگیزی کا پلندہ ہے اور ایم کیو ایم کے خلاف ایک نئی سازش ہے، اور یہ سراسر جھوٹ، من گھڑت اور قطعی بے بنیاد لیٹر جو ہے یہ نیکٹا اور آئی ایس آئی اور دیگر سرکاری ایجنسیوں اور انہی عناصر کی جانب سے تیار کیا گیا ہے. ماضی میں بھی اسی طرح چیئرمین عظیم احمد طارق، ڈاکٹر عمران فاروق، ممتاز صوفی قوال امجد صابری، حکیم سعید، جامعہ کراچی کے پروفیسر ڈاکٹر شکیل اوج اور دیگر افراد کو قتل الزام ایم کیو ایم کے ساتھ اور اس کی بنیاد پر ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا گیا. ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ یہ الزامات سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ثابت ہوئے اور اب پھر ماضی کی طرح ایک اور سازش تیار کی گئی ہے اور یہ سازشی لیٹر اسی سازش کا حصہ ہے.
ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جن سیاسی جماعتوں اور افراد کے نام لیے گئے ہیں اس لیٹر میں ان کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ ایم کیو ایم پر الزام لگانے کے لیے ان شخصیات کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنانے والے اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے. اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی بھی شخصیت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار نیکٹا اور آئی ایس آئی ہوگی. ہم اس ویڈیو کانفرنس کے توسط سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک امن پسند جماعت ہے اور کئی سال سے جاری بدترین آپریشن کے باوجود اس کی جانب سے کسی کو ایک کنکر تک نہیں مارا گیا. لیکن ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن میں مصروف عناصر ایم کیو ایم کو بدنام کرنے اور اس کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا جواز پیدا کرنے کے لیے روز نت نئی کہانیاں کر رہے ہیں. لیکن باشعور عوام ان کہانیوں اور ان کے پس پردہ مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. اس ویڈیو کانفرنس کے توسط سے ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمام عوام ان سازشوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، باشعور ہیں، اور ماضی میں جتنی بھی سازشیں اس اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، آنے والے دنوں میں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جتنی بھی یہ سازشیں کر لیں، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی، تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف، ایم کیو ایم کے خلاف، ایم کیو ایم کے ذمہ داران اور کارکنان کے خلاف، انشاءاللہ ہم اس کو بھی آئندہ ناکام ہی بنائیں گے. اور یہ بھونڈی سازشیں اور ان کی بھونڈی کاوشیں جس طرح انہوں نے ماضی میں ناکامی کا منہ دیکھا اور سامنا کیا، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ اسی طرح ان کا جو فیٹ ہے اسی طرح اپنے انجام کو یہ پہنچیں گے. ملک میں انتخابی مہم چل رہی ہے، مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں انتخابی مہم چلا رہی ہیں. اب ہونا تو یہ چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ریئل تھریٹس ہیں، جو ریئل اینیمیز ہیں، جو ریئل کلپریٹس ہیں اور جو ریئل ٹیررسٹ ہیں ان تک پہنچتے، ان کو گریبانوں سے پکڑتے، ان کو گرفتار کرتے. مگر یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو انٹرنیشنلی بینڈ آرگنائزیشنز اور پرسنز ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے. الطاف حسین بھائی کی تحریر، تصویر، تقریر پر پابندی ہے، ایم کیو ایم پر پابندی ہے، ایم کیو ایم کی سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں پر پابندی ہے، 9-0 ہے. ماورائے عدالت شہادتیں کر رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ. انفورس ڈس اپیرنسز ہیں، جیلوں میں ہزاروں ساتھی ہیں، ہزاروں چھاپے یہ مار چکے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں. مگر ان کو یہ جو انٹرنیشنلی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، پرسنز ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. وہ کھلے گھوم رہے ہیں. وہ ایون دے آر فری ٹو ٹیک پارٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. وہ انتخابی سرگرمیوں میں نہ صرف حصہ لے رہے، ان انتخابات میں جو یہ فوجی ڈھکوسلا انتخاب ہے، یہ سلیکٹو جو انتخابات ہیں، ان میں وہ ایز اے کینڈیڈیٹ اینڈ ایز پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹ ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور آج ہم یہاں واشنگٹن میں بیٹھے ہیں اور کل اور پرسوں یہاں پر ایم کیو ایم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں تنظیمی اور عوامی حوالے سے انشاءاللہ وہ پوری دنیا اس کو بھی دیکھے گی. میں اس ویڈیو کانفرنس کے توسط سے جو انتہائی یہ اہم نکتہ تھا یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے تھے ہم پوری رابطے، آج ہم ریکارڈ پہ لے آئیں. اب میں اس ویڈیو کانفرنس میں موجود ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نکات بیان کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم احسان بھائی. عزیز تحریک کے ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. ڈاکٹر ندیم احسان بھائی نے مہاجروں کے خلاف، بابا مہاجر قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف اور مہاجروں کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والی سازش سے پردہ ہٹایا ہے. اس گھناؤنی مکرو سازش کو بے نقاب کیا ہے. رابطہ کمیٹی کے دیگر ساتھی بھی اس حوالے سے اپنے اپنے نکات بیان کریں گے. یہاں پر ایک اہم بات کہ یہ لیٹر کا سلسلہ جو شروع کیا، یہ انتہائی سیکرٹ لیٹر،
جو یہ سازش کی کہ کسی طریقے سے بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیل کر ان میں سے جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں ان تمام لوگوں کو یا چند افراد کو دہشت گردی کا، بربریت کا، قتل و غارت گری کا نشانہ بنا کر اس کی ذمہ الٹیمیٹلی ایم کیو پر آ جائے اور قوم کو بتایا جائے ہماری سب سے زیادہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کی اطلاع بہت پہلے دے دی تھی. یہ دنیا ایجنسی ہے ISI جو اطلاعات دینے اور اطلاعات لینے پر یقین رکھتی ہے. اطلاعات پر یہ شہر کے شہر تاراج کر دیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. ایکشن لینے کا وقت نہیں آئے گا. اس ایجنسی کو ابھی گزشتہ پشاور کے علاقے میں KPK کے علاقے میں عوامی پارٹی کی ایک کارنر میٹنگ میں خودکش حملے کی خبر نہیں ہوئی. نامینیٹڈ امیدوار بلور سمیت درجنوں افراد شہید اور نہ جانے کتنے زخمی ہو گئے. اس دہشت گردی کے اس کی انہیں خبر نہیں ہوئی. اور جو یہ تو واقعہ وہ ہے جو ان کے دماغ کی گھٹیا ذہنیت کی پیدا کرتا ہے. یہ تو وہ خیالات ہیں ان کے، وہ گھناؤنی سوچیں جو وقوع پذیر ہونے والی ہیں یا ہو سکتی ہیں. ابھی امکانی باتیں ابھی ہوئی نہیں ہیں. ارے جو دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں اس پر کیا کیا ہے؟ احسان اللہ احسان کا نام یاد ہے اس ISI کو، جس نے پاکستان میں ہزاروں بے گناہ شہریوں کو، معصوم بچوں سمیت پبلک اسکول پشاور کے معصوم بچوں سمیت ہزاروں افراد کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے. آن ریکارڈ موجود ہے، داماد بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں. یہ ایک ہوگی کالعدم تنظیموں کا. ندیم احسان بھائی نے بھی بتایا کہ ان کالعدم جماعتوں کو کھلے عام سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے، لیکن اجازت نہیں ہے تو عوام کے اصل نمائندوں کو اجازت نہیں. دوسرا واقعہ جو براہ راست سندھ کے شہری علاقوں میں دہشت گردی، بھٹا خوری، چائنا کٹنگ، زمینوں پر قبضے، ان واقعات میں براہ راست ملوث ہیں. ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، انہیں سرپرستی دی جا رہی ہے. کیا نہیں پتا بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کے واقعات میں کون کون ملوث ہے اور کس کس کے نام JIT سے نکالے گئے اور وہ کس طریقے سے ابھی اپنی زندگی جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. نہ ان پر کوئی مقدمہ، نہ ان پر کوئی کیس، نہ ان کو کوئی گرفتار کرنے والا، نہ ان کا کوئی نام لینے والا. ان کو تو دہشت گردوں کو، مافیا کو زمینوں پر قبضے کر کے معصوم بے گناہ شہریوں کی زندگی بھر کی کمائی لوٹنے والوں کو آپ سیاسی شخصیات بنا کر ان کی پروجیکشن کرنے میں لگے ہوئے. اپنے ملک کا حال بیڑا غرق کرنے کے اندر آپ کا کردار. ندیم احسان بھائی نے ایک مطالبہ کیا ہے ارباب اختیار سے. میں ندیم احسان بھائی کے مطالبے میں ایک پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ پاکستان کے ارباب اختیار اور اقتدار جو واقعتاً پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل میں واقعتاً پاکستان کا درد ہے، پاکستان کے عوام کی فکر ہے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو، پاکستان کے عوام کو بنیادی سہولیات میسر ہوں، پاکستان کے عوام دہشت گردی کی افریت سے نجات پائے. وہ ایماندار، وہ غیرت مند جرنیل، وہ غیرت مند فوجی افسران، خدارا ہوش کے ناخن لو اور اس قسم کی ڈرامے بازیوں سے پاکستان اور اس کے عوام کو نجات دلاؤ. اور یہ نجات دلائی جا سکتی جب ISI میں موجود احمد گدوں کا جو ہے محاسبہ کیا جائے، کرپٹ جرنیلوں کا محاسبہ کیا جائے اور ان جرنیلوں سے پاکستان کو نجات دلائی جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی مہاجر، جی الطاف حسین. جی تھینک یو قاسم بھائی. اب میں درخواست کروں گا لندن میں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں موجود رکن رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے کہ وہ اس ویڈیو کانفرنس میں اپنے نکات بیان کریں.
बहुत बहुत शुक्रिया नदीम एहसान भाई। बानी क़ायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन, अरकान राब्ता कमेटी, मेंबर्स, CEC और जितने भी साथी माएँ बहनें बुज़ुर्ग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। नदीम एहसान भाई ने बहुत तफसील से ये जो नई साजिश MQM के ख़िलाफ़ तैयार की गई है उसको आपके सामने बेनकाब किया है। मैं सिर्फ इसी तरह की साजिशों की 2 मिसालें आपके सामने रखूँगा। बिल्कुल इसी तरह से जब से MQM कायम हुई है, MQM ने अपनी जद्दोजहद शुरू की है और आगे बढ़ाया है अपने इस पैगाम को, तो हर दौर में इसी तरह MQM को बदनाम करने, MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने, MQM को मज़ालिम का निशाना बनाने के लिए इसी तरह की साजिशें की जाती रही हैं। हाल में ये नदीम भाई ने भी नाम दिया इसमें और मैं बताऊं आपको कि 1998 में भी, सिर्फ 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। 1998 में गवर्नर सिंध उस वक्त के साबिक हकीम सईद साहब को शहीद किया जाता है और इसी तरह रियासती इदारों के ज़रिए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उनसे ये इल्ज़ाम MQM पर लगाया जाता है कि MQM के लोग हकीम सईद साहब के उस कत्ल में मुलव्विस हैं, जबकि हकीम सईद साहब पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और हमारे लिए ख़ास तौर पर MQM के लिए, महाजर अवाम के लिए ख़ास तौर पर एक बड़ी शख्सियत थी जिनका हम सब एक एक फ़र्द उनका दिल से एहतराम करता था, हकीम सईद साहब। लेकिन उनको निशाना बनाकर उसका इल्ज़ाम MQM पर लगाया गया और फिर उसकी बुनियाद पर सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया गया, फ़ौजी अदालतें कायम की गई और MQM के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन नए सिरे से शुरू किया गया। MQM के कई कारकुनान, जिसमें एक नौजवान, एक गरीब घराने का नौजवान फसी जुगनू, उसको गिरफ्तार करके सरकारी हिरासत में तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया। इसके अलावा और कई वाक़यात हुए और कैंगरू कोर्ट से MQM के लोगों को इस पर से सजाएं भी दी गई। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट में गया, उस वक्त शायद निस्बतन अदालतें इस कदर दबाव का शिकार नहीं थी जिस कदर आज हैं। तो हाई कोर्ट में ये इल्ज़ाम गलत साबित हुआ, MQM के कारकुनों को बाइज्जत बरी किया गया इस केस में, हकीम सईद के केस में। लेकिन जितना मीडिया ट्रायल किया गया MQM की क़यादत का, MQM के कारकुनों का, वो तो वापस नहीं आ सकता, फसी जुगनू वापस नहीं आ सकता और जितना जुल्म किया गया उसका मदावा नहीं हो सकता। फिर कुछ अरसा कबल, चंद साल कबल, जामिया कराची के प्रोफेसर डॉक्टर शकील औज, जो चीज़ें तमाम हक़ाइक़ सामने आ गए कि जो मजहबी इंतहा पसंद अनासिर थे वो उनको, क्योंकि डॉक्टर शकील औज मजहबी रवादारी की बात करते थे वहाँ पर, जिस पर उन्हें धमकियां दी जाती रहीं और डॉक्टर शकील औज इंतज़ामिया को उन धमकियां आमेज़ खतूत से भी आगाह करते रहे जो मजहबी इंतहा पसंद अनासिर की जानिब से उन्हें मौसूल हो रही थी। डॉक्टर शकील औज को कराची की शाहराह पर टारगेट किलिंग करके उनको शहीद कर दिया गया और जिस तरह से माजी में होता आया है, डॉक्टर शकील औज के उस कत्ल में भी MQM के लोगों को मुलव्विस किया गया। उस वक्त के पुलिस अफसरान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके MQM पर उस वाक़े का इल्ज़ाम लगाया। MQM के जिम्मेदारों को, कारकुनों को गिरफ्तार करके सरकारी हिरासत में तशद्दुद किया गया उन पर और उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस
قتل کی ذمہ داری قبول کریں، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹر شکیل اوج کا اپنا سگا بیٹا وہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو، تفتیشی افسران کو، تمام حکام کو وہ کالعدم تنظیموں کے وہ ویڈیوز دھمکیاں آمیز اور خطوط وہ لے جا کر بتاتا رہا کہ اس میں ایم کیو ایم کے لوگ نہیں، یہ کالعدم تنظیموں کے لوگ میرے والد کے قتل میں ملوث ہیں. اور بالآخر یہ بات ثابت ہوئی کہ ڈاکٹر شکیل اوج کے بہیمانہ قتل میں ایم کیو ایم کے کارکنان ملوث نہیں، ایم کیو ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کالعدم تنظیموں کے ہی لوگ ملوث ہے. ڈاکٹر شکیل اوج کا بیٹا میڈیا پر بھی آ کر یہ بیان کر چکا. لیکن اس واقعے کی آڑ میں بھی ایم کیو ایم کے لوگوں کی، ایم کیو ایم کے کارکنوں کی کردار کشی کی گئی، ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا گیا. پھر 2 سال قبل پاکستان کے افق کا ایک اور جگمگاتا ستارہ، ایک بہت بڑے قوال خاندان کا فرد، خود اپنی ذات میں ایک بڑے صوفی قوال حضرت امجد صابری کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. اور اس میں بھی ایم کیو ایم کو ملوث کرنے کی پوری کوشش کی گئی. اور یقیناً آپ سب کو یاد ہوگا کہ ابھی اس ٹارگٹ کلنگ کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں کہ پولیس کی جانب سے باقاعدہ خاکہ جاری کیا جاتا ہے کہ اس میں جو مارنے والے جو حملہ آور تھے وہ اردو سپیکنگ تھے. یعنی کہ یہ کہہ کر دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس میں مہاجر ملوث ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ ملوث ہیں. اور اس واقعے کے بعد ایم کیو ایم کے لیاقت آباد سیکٹر کے فیڈرل بیریا کے کئی ذمہ داروں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے حراست میں تشدد کیا گیا ان پر، اور کہا اور مجبور کیا گیا کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں. ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اس واقعے پر بھی. اور بالآخر جب تفتیش آگے بڑھتی ہے تو پھر حقائق سامنے آتے ہیں کہ اس میں کالعدم تنظیموں کے لوگ ملوث تھے. اور ابھی پچھلے دنوں ان جو اس قتل میں ڈاکٹر حضرت امجد صابری کے شہادت میں جو سفاک عناصر جو ملوث سے وہ قاتل، ان کو ابھی چند روز پہلے سزائے موت دی گئی، جس کا اعلان خود آئی ایس پی آر کی جانب سے، فوج کے ادارے کی جانب سے جاری کیا گیا اس کا اعلان. تو یہ الزام بھی غلط ثابت ہوا، لیکن ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اس کی آڑ میں بھی. اور اب پھر پچھلے دنوں بھی میئر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے بھی اسی طرح کا ایک لیٹر جاری کیا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اس میں بھی ایم کیو ایم کو ملوث کیا گیا. اور آج یہ جو ابھی آپ کے سامنے ندیم احسان بھائی نے جو نیکٹا کا لیٹر پیش کیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی کس طرح سے یہ سازش تیار کی گئی ہے کہ خدا نخواستہ یہ جن لوگوں کے نام اس لیٹر میں دیے گئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، تو خدا نخواستہ ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا اور ماضی کی طرح پھر اس کا الزام ایم کیو ایم پر تھوپا جائے گا. ایم کیو ایم کی قیادت کا، ایم کیو ایم کے ذمہ داروں کا، لوگوں کا میڈیا ٹرائل کیا جائے گا، اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کا ایک نیا فیز شروع کرنے کا سلسلہ، اس کا وہ بھی سب کچھ اس کو بنیاد بنا کر ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا جائے گا. جبکہ پاکستان میں چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں، مذہبی شخصیات ہوں، علماء کرام ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں،
مذہبی رواداری کی بات کرنے والے لوگ ہوں ان کو کون نشانہ بنا رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ابھی جو 2 روز پہلے واقعہ ہوا پشاور میں، ہارون بلور صاحب کو خودکش حملے میں دھماکے میں شہید کیا گیا اور کتنے ہی معصوم جانیں شہید ہوئیں اس میں، تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف ان جو معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، جو پاکستان سے چن چن کے پاکستان کے جو ہر شعبے کے جو اسٹار ہیں، جو ستارے ہیں، ان کو پاکستان سے چھین رہے ہیں، پاکستان کو محروم کر رہے ہیں ان سے، ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے جنہوں نے اے پی ایس میں معصوم بچوں کا قتل عام کیا، خون بہایا، پورے ملک میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا، جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان کو تو آپ سیاسی جماعتیں بنا کر سیاست کرنے اور انتخابات لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور ایم کیو ایم جیسی جماعت کہ گزشتہ یہ جو 5 سال سے یہ جو نیا آپریشن چل رہا ہے، اس میں کتنے ہی ہمارے ساتھیوں کو ماوراء عدالت قتل کر دیا گیا، کتنے ہی ہزاروں ساتھی گرفتار کر کے لاپتہ کر دیے گئے، کتنے ہی ہمارے دفتر مسمار کر دیے گئے، ایک کنکر بھی کسی پر نہیں مارا گیا، لیکن سازشیں اور پروپیگنڈا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو یہ جو سازشی لیٹر یہ جو تیار کیا گیا، جو یہ بھیجا گیا، جس کی پوری تفصیل ابھی آپ نے ندیم احسان بھائی کی زبانی سنی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح سے ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کی گئی ہیں سازشیں، یہ سب انہی سازش کا حصہ ہے۔ ہم اس سازش کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے، جن لوگوں نے یہ لیٹر تیار کیا ہے کہ یہ کس طرح سے سازشیں کی جا رہی ہیں صرف اور صرف ایم کیو ایم دشمنی میں، ایم کیو ایم کو مزید آپریشن کا نشانہ بنانے کے لیے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ایم کیو ایم کے معصوم و بے گناہ کارکنوں کو پکڑ کر غائب کیا جا رہا ہے۔ ایک اتنے بڑے پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اب بھی ہزاروں کارکن ہمارے جیلوں میں ہیں، سینکڑوں لاپتہ ہیں، اور ان پر کیسے کیسے جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایم کیو ایم کے سینکڑوں بے گناہ کارکنوں کے ماوراء عدالت قتل میں ملوث، اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کے علاوہ اور جو دیگر بے گناہ لوگوں کو ماوراء عدالت قتل کرنے والا، نقیب اللہ محسود کو قتل کرنے والے راون وار کو ابھی 3 روز پہلے ضمانت پر رہا کر دیا گیا، اور ہمارے خلاف یہ اس طرح کی سازشیں مسلسل کی جا رہی ہیں، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور یہ تاکہ ایم کیو ایم جو مہاجروں اور دیگر محروم لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس کو ایک حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی، جمہوریت کے لیے، مذہبی رواداری کے لیے، ملک میں منصفانہ نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والی سیاسی جماعت کے بجائے اس کو عوام کے سامنے ایک دہشت گرد جماعت بنا کر پیش کیا جاتا رہے، اور لوگ ایم کیو ایم کا پیغام سننے کے بجائے اس کا نام سننے سے بھی نفرت کریں، اس کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔
اور ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن جاری ہے اس کو اس کا جواز اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے. ہم پاکستان کے نام پر ارباب اختیار سے یہ اپیل کریں گے کہ خدارا بس بہت ہو گیا. یہ الزام تراشی کا، سازشوں کا یہ سلسلہ بند کر دیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لوگ ایم کیو ایم سے متنفر ہوں گے، لیکن اس طرح کی جو سازشیں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں جو غلط ثابت ہوتی رہیں، اس سے کسی اور کا نہیں، الزام جو لگانے والے ہیں ان کا مذاق اڑتا ہے. تو خدارا یہ اپنی جگ ہسائی کا سامان اب مزید نہ کریں، یہ الزام تراشیوں کا سلسلہ بند کریں، اور ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والی تمام سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کے تمام اداروں اور جو انسانی حقوق کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ خدارا وہ بھی اس بات کا نوٹس لیں کہ کس طرح سے یہ الزام تراشیوں کا یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ پھر اور ہم عوام سے جو سن رہے ہیں ان سے بھی یقیناً آپ تو سب سمجھتے ہیں ان سازشوں کو جو ماضی میں کی جاتی رہیں، جو اب کی جا رہی ہیں. ہم آپ کے توسط سے ان تمام امن پسند باشعور عوام سے بھی یہی اپیل کریں گے کہ وہ ان گھناؤنی سازشوں کو سمجھیں اور اس طرح کے پروپیگنڈوں میں نہ آئیں، اور جن شخصیات کے نام لیے گئے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ہم ان سے بھی یہ کہیں گے اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے کہ اتنی تو سیاسی سمجھ بوجھ وہ بھی رکھتے ہوں گے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے اس طرح کے لیٹر کے ذریعے اس میں کیا حقیقت ہے، یہ کیا فسانہ ہے. ان کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے اس سازشوں کو، اور ہم سب کو مل کر ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے، اور اس کے بجائے وہ کوشش کریں جس سے ملک کا اور ملک کے عوام کا بھلا ہو، پاکستان کا بھلا ہو. تو خدارا اس طرح کی ہتھ کنڈے اب بند کر دیجیے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو اس مختصر وقت میں آپ لوگوں نے جوائن کیا. ہم سب آپ کا شکریہ کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اتحاد کو قائم رکھے اور ہمیں بدنام کرنے کی سازشیں تیار کرنے والوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام بنائے. بہت بہت شکریہ. جی مہاجر، جی متحدہ، جی الطاف حسین. ان حالات میں جب وہ آپ کو جلسہ کرنے کی 9-0 بند ہو، جب بھی ہاسٹل بند ہو، مشین میموریل ہال بند ہو، آپ کو جن سے ڈیوز کرنے کی اجازت نہ ہو، تو اس صورتحال میں ایم کیو ایم کو حصہ لینا چاہیے. ملینیم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم ووٹ اگر نہیں دے سکتے
अपनी माँ बहनों को पकड़ के